गुंजाइश नहीं है, जिसमें शक नहीं हो सकता। अब मैं दो जुमले कह के गुजर जाऊंगा बहुत तेजी के साथ। कुछ लोगों ने पिछले दिनों कराची में शरारत की, नारे लगवा दिए यजीद के हिमायत में। लगा दो, तुम्हारे अपने बड़ों ने तुम्हारा मुंह काला किया। बात फिर बेटे तक नहीं रुकी, बाप तक चली गई। खोज शुरू हो गई कि मामला असल में है क्या। जवाब देना मुश्किल हो गया। जितनों ने तायीद की थी यजीद की, उन तमाम को माफियां मांगनी पड़ गई कि साहब हमसे गलती हो गई। खुद हलक के अंदर हड्डी फंस गई। तो इसमें यकीन कीजिए, इसमें खुदा ने कोई ताकत रखी है कि हम ऐसी हस्तियों को मानते हैं कि अगर उन पे इल्जाम या तोहमत लगा दे कोई शख्स या उनके दुश्मन के साथ देने की बात करे तो कल को खुद खड़ा होकर माफिया मांगता है, कभी सोशल मीडिया पे आकर, कभी टीवी पे आकर कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। तो यकीन करो खुदा ने तुम्हारे इमामों को वो कुव्वत अता कर रखी है कि तुम्हें मनवाने की जरूरत नहीं है, दुश्मन मानने पे मजबूर है। दुश्मन मानने पे मजबूर है कि तुम्हारा हाँ इमाम हसन ऐसे, इमाम हुसैन ऐसे, वो भाग नहीं सकते। मैं चाह रहा था कि इस वक्त आपके सामने थोड़ा सा पेश करूं, आयत मुक़त्तिआत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो कुछ गुफ्तगू थोड़ी सी करूं। कुरान मजीद में 72 मरतबा हुरूफ मुक़त्तिआत कहलाते हैं ये, जिनको खुदा ने मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में बयान किया है। एक तो सूरह बकरा के फ़ौरन बाद सूरह आले इमरान में भी परवरदिगार आलम ने फ़ौरन अलिफ लाम मीम से ही शुरू किया। फिर उसके बाद सूरह मरियम में काफ हा या ऐन स्वाद, फिर उसके बाद सूरह काफ में, फिर उसके बाद आप देखेंगे सूरह साद है। और बहुत सारी सूरतों में 23 सूरतों के आगाज़ में अल्लाह ताला ने हुरूफ मुक़त्तिआत नाजिल किए हैं। या तो इनका कोई मानी है या मानी नहीं है। अगर मानी नहीं है कोई, जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने लिख दिया कि इनके कोई मानी है ही नहीं और जानना भी ज़रूरी नहीं है। पूरा कुरान हिदायत है ना। अगर पूरा कुरान हिदायत है तो इन हुरूफ को छोड़ने की वजह क्या है, आपको मतलब मालूम होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने कुरान के साथ जो बिहेव किया है वो बड़ा अफसोसनाक है। मुसलमानों का बिहेव कुरान मजीद के साथ ऐसे है कि किताब है किसी तरीके से रट ली जाए, पढ़ लो, ज़ेर ज़बर पेश दुरुस्त हो जाए, मत खींचना आ जाए, हुरूफ सही मखारिज से अदा हो जाएं। अल्लाह कहना क्या चाहता है इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अल्लाह कुछ कहना चाहता है, पूरी किताब हिदायत है ना। हज के अहकामात आ जाए तो हिदायत, तौहीद बयान हो जाए तो हिदायत, क़यामत का मंजर पेश करे तो हिदायत, मौत का मंजर पेश करे तो हिदायत, दोज़ख का मंजर पेश करे अल्लाह ताला तो हिदायत। सब कुछ हिदायत है ना। रमज़ान के रोज़ों का बयान करे तो भी हिदायत, ईद का बयान आए तो भी हिदायत। कुरान मजीद है ना, एक एक आयत, एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता हिदायत है। तो क्या हुरूफ मुक़त्तिआत बग़ैर हिदायत के नाजिल कर दिए? और अगर नाजिल कर दिए तो मुसलमानों ने कब तवज्जो दी कि इन हुरूफ मुक़त्तिआत को समझने की कोशिश करें? मुसलमान की कोशिश ये रही कि कुरान मजीद का उस्ताद बन जाए। कुरान मजीद के उस्ताद कैसे बनते हैं वो बता देता हूँ आपको। मुसलमान ने हमेशा कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने की कोशिश की, कभी तफ़हीम कुरान की तरफ नहीं आके दिया। तफ़हीम का मतलब क्या है? तफ़हीम का मतलब यह है कि खुदा असल में हमसे चाहता क्या है और हमें क्या बात देना चाहता है, हमसे क्या बात करना चाहता है। हमने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की, एक तोते की तरह रटने की कोशिश की। रट लें, हाफिज़ हो जाएं, बड़ी इज़्ज़त मिलेगी माशरे में। अगर हाफिज़ हो गए तो हाफिज़ हो जाने से इज़्ज़त मिलेगी, रटने से इज़्ज़त मिलेगी, तोता बनने से इज़्ज़त मिलेगी, समझने से इज़्ज़त नहीं मिलेगी। एक आयत अगर कोई समझ ले, इमाम फरमाते हैं, रिवायत है और तवज्जो फरमाइएगा बहुत, मस्जिद नबवी में छठे इमाम बैठे हैं, इतने में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ, इमाम अपनी जगह से उसके एहतराम में खड़े हुए, बड़े पुरतबाक अंदाज में मिले, मोहब्बत से पेश आए, मुआनका मुसाफिहा किया, कुछ बातचीत की, उसको रुखसत कर दिया। जब वो चला गया तो लोगों ने कहा कि ये कौन था जिसकी आपने इतनी तकरीम की, इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम दिया? आपका जानने वाला था? कहा नहीं, मेरा जानने वाला नहीं था। कहा बहुत ज़्यादा चाहने वाला था? कहा नहीं, बहुत ज़्यादा चाहने वाला भी नहीं था।
کہ مولا پھر اتنی عزت کیوں دی کہ اپنے مقام سے آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا اور آپ نے اس کے بوسے لیے. فرمایا یہ قرآن کی ایک آیت کی صحیح تفسیر جانتا تھا. اللہ اکبر، ایک آیت کی صحیح تفسیر جانتا تھا، لہذا میں نے اس کا احترام کیا. اب بتائیے کہ ہمارے ہاں مجالس حسین کا فیض ہے کہ کتنی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے. یہ حسین کے ذکر کا فیض ہے کہ توحید پہ بات ہوتی ہے، نبوت پہ بات ہوتی ہے، امامت پہ بات ہوتی ہے، قیامت پہ بات ہوتی ہے، عدل الہی پہ بات ہوتی ہے، حیات اور موت کے ہر مسئلے پہ بات ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسینیت کا یہ جو ممبر ہے، یہ جو اسٹیج ہے، یہ جو ثقافت ہے، یہ جو رسم ازا ہے، یہ جناب سید سجاد نے ڈیولپ جو کی تھی وہ اسی نوعیت سے کی تھی. یہ ازا سنت امام سجاد جو آپ اور میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ کسی خاص مقصد کے لیے امام نے رکھی تھی. میں یہاں سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا، بہت جلدی آگے بڑھ جاؤں گا، اور توجہ رکھیے گا اس سارے موضوع کو اور ذہن نشین رکھیے گا. کئی ایک باتیں بہت کام کی آنے والی ہیں. امام نے مجلس حسین کو مذہبی رنگ نہیں دیا تھا. بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا اس بات کو. اگر مذہبی رنگ دے دیتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا، پرابلم آ جاتی. حسین علیہ السلام کی مجلس کو سید سجاد نے مذہب کا رنگ نہیں دیا، ثقافت کا رنگ دیا. مذہبی ثقافت ہے. بھئی مذہبی چیز کون سی ہے؟ خانہ کعبہ. اس کی حدود میں کیا کافر، یہودی، عیسائی، ہندو آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا. آپ کسی مسلمان مسجد میں کسی ہندو کو لے جائیں گے، ناپاک ہے. یہودی کو لے جائیں گے، ناپاک ہے. عیسائی کو لے جائیں گے، ناپاک ہے. نہیں لے کے جائیں گے نا. تو اب یہ طے ہوا، سید سجاد نے طے کیا تھا کہ حسین کی مجلس کے مرکز کو مذہب کا رنگ نہیں دوں گا. اگر دے دیا تو ہندو بت پرست محروم رہ جائے گا، یہودی محروم رہ جائے گا، عیسائی محروم رہ جائے گا. جو ہے اس در پہ آ جائے، جیسا ہے آ کے بیٹھ جائے. جب بیٹھ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہمارا کام ہے اس کے قلب کو منقلب کرنا. ہمارا کام ہے اس کے قلب کو منقلب کرنا. لہذا مذہب کا رنگ دیا نہیں سید سجاد نے. اب دیکھیے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو کتابیں ہو گئیں دو، ایک قرآن صامت، ایک قرآن ناطق. چیزیں ہوں دو، ایک چیز بول کے ہدایت کرے اور ایک چیز خاموش رہ کے ہدایت کرے. بہت توجہ رکھنا ہے کہ ایک جملے کے اوپر دو چیزیں ہوں، ایک بول کر ہدایت کرے اور ایک خاموش رہ کر ہدایت کرے. تو بت پرستی کی عادت ہمیشہ اس طرف لے کے جائے گی جو خاموش رہتی ہے. بت پرستی ہمیشہ اس طرف لے کے جائے گی کہ جو خاموش ہے اس کی طرف لے کے جائے گی، اور کہا جائے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. رسول کیا قرآن کو کافی کہہ کر گئے تھے؟ قرآن کو کافی نہیں کہہ کر گئے تھے، بہت واضح طور پہ کہہ کر گئے تھے. جملے یاد ہیں یا بھول گئے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جملہ ہے نا. یہ تو نہیں کہا کہ بنا کے جا رہا ہوں. تو بنانے کا اختیار تو نبی کو بھی نہیں تھا بھائی. چھوڑ کے گئے. اللہ کی جانب سے معین تھا پہلے سے، یعنی خدا نے طے کر رکھا تھا کہ ان کو بنانا ہے، یعنی قرآن کا ہمراہ ان کو رکھنا ہے. کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی وان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان کے دامن کو نہیں چھوڑا، لن تضلوا من بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. حتی یرد علی علی الحوض، یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر میں پہنچو گے. اب سچ سچ بتانا، آپ نے سنا یہ جملہ؟ رسول اللہ نے یہ جملہ آپ سے کہا تھا؟ آپ تو تھے ہی نہیں. آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، اس سے زیادہ کا کوئی بھی نہیں ہوگا. 65 سال پہلے آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں. کس کو کہا تھا یہ جملہ کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ؟ اس لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بابا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سوچو کس سے کہہ کر گئے تھے؟ جو لوگ موجود تھے
ان سے کہا تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ اس لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اہل بیت ہیں، یعنی جو لوگ موجود ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خدشہ تھا، جو بھی تھے جتنے بھی محترم ہوں، بہت مقدس سے ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہمیں انکار تھوڑی ہے کہ ان کے تقدس سے، ان کے احترام سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو وہاں پہ بھی لفظ مٹا دیا، اہل بیت اور اطرتی کے لفظ کو مٹا کر سنتی کا لفظ لے کر آ گئے۔ سنتی کا لفظ کہاں سے آیا؟ جب پوری قوت کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں اور ممبر سے کر رہا ہوں اور ویڈیو بن رہی ہے اور یوٹیوب پہ آ جائے گی، یہ اس بات کو دلیل بنا کے کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف میں اہل بیتی اطرتی کا لفظ آیا ہے، مسلم شریف میں اطرتی اہل بیتی کا لفظ آیا ہے، اور اہل سنت کی کسی مسلک کی کتاب میں سنتی کا لفظ نہیں آیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سنت اور ایک کتاب، نہ، کہا اہل بیت اور قرآن، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سنتی کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ سنتی کا لفظ بت پرستی کی عادت لے کر آئی، کیونکہ سنت نہ روکے گی نہ ٹوکے گی، کوئی کہے گا اس سنت پہ عمل کر لیا، کوئی کہے گا اس سنت پہ عمل کر لیا، لہذا سنت کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ بت پرستی کی عادت نے اہل بیت کو چھڑوا دیا۔ کیا جملے ہیں؟ آخری وقت کے جملے کیا ہیں؟ ایتی، مجھے دے دو، کیا دیں رسول اللہ؟ آپ کو کیا دیں؟ کیا قلم و قرطاس، کاغذ دو اور قلم دو، کاغذ دو اور قلم دو۔ تو بڑا اعتراض کیا کسی نے، جاہل نے، اس نے کہا کہ ملا تو تھا نہیں، نہ قلم ملا نہ کاغذ ملا، تو مانگا کیوں تھا؟ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک واقعی اس معاملے میں بہک گئے تھے، لکھ دیا لکھنے والوں نے، کم وقتوں نے، جاہلوں کی کوئی حد تھوڑی ہوتی ہے، لکھ کر چلا گیا، رسول اللہ بہک گئے تھے، مانگ رہے تھے، ملنا تھا نہیں، اگر عالم غیب تھے تو مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ مانگا تھا یا نہیں؟ کہ ہاں مانگا تو تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، مانگا تھا؟ کہ ہاں۔ میں نے بخاری شریف میں کتنی مرتبہ لکھا ہے کہ قلم اور قرطاس مانگا اور نہیں ملا؟ کہ 7 مرتبہ لکھا گیا ہے کہ قلم مانگا تھا، کاغذ مانگا تھا اور نہیں ملا۔ کتنی مرتبہ لکھا ہے؟ کہ 7 مرتبہ، 7 ٹائمز لکھا گیا بخاری شریف میں کہ قلم مانگا اور کاغذ مانگا اور نہیں ملا۔ تو میں نے کہا یہی تو لکھوانا تھا کہ مانگا اور نہیں ملا، 7 مرتبہ لکھوانا دلیل ہے، 7 مرتبہ لکھوا دیا کہ میں نے مانگا تھا تم نے دیا نہیں، تم 7 مرتبہ یہ بات لکھوا دی کہ میں نے مانگا تم نے دیا نہیں، جب دیا نہیں تو پھر اب امت گمراہ ہو سکتی ہے، امت اب گمراہ ہو سکتی ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا بات پہ، میں بہت بارڈر لائن کے قریب آتا چلا جا رہا ہوں، تو اب سنیے، بہت توجہ رکھیے گا۔ جملے کیا ہیں؟ ای تھی، مجھے دو، قلم و قرطاس، قلم دو اور کاغذ دو، اکتب، میں تمہیں وہ لکھواؤں گا، لن تضلوا من بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا من بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو 7 مرتبہ لکھا گیا کہ لن تضلوا من بعدی، یہی لکھوانا تھا رسول نے، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہو رہا، آپ کے سماعت کا معیار کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا۔ لکھوانا یہی تھا کہ ہم نے لکھوا دیا، یہی بات تو کہی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور نون کی قسم اور ان سطور کی قسم جو مستقبل میں لکھی جائیں گی۔ تو مستقبل میں لکھا گیا کہ مانگا تھا، لکھا گیا مانگا تھا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور معاملہ جو ہے وہ سمٹنے کی طرف آتا چلا جا رہا ہے۔ مانگا نہیں ملا، تو لکھوانا کیا چاہ رہے تھے؟ کیا ایسا لکھواتے کہ امت گمراہ نہیں ہوتی؟ تو لکھوانا یہی چاہ رہے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی و ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی۔ یہاں پر بھی لن تضلوا من بعدی اور وہاں پر بھی لن تضلوا من بعدی، یعنی بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ جو جملے زبان سے کہے تھے وہی لکھوانا چاہتے تھے، کچھ اور نہیں لکھوانا تھا۔
اب دیکھیے میں یہاں پہ 2 واقعے چھوٹے چھوٹے نقل کروں اور آپ کے ذہنوں کو ہمیشہ کے لیے یہ واقعے یاد رہیں گے۔ کافر آئے اور کہنے لگے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کہ پھر کیا اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ کہ ٹھیک ہے میں بھتیجے سے بات کرتا ہوں۔ آئے اور بھتیجے سے کہا بھتیجے کفار قریش کے سردار مل کر اجتماع کر کے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا نبی نے اپنے چچا کو اور کہنے لگے چچا اگر یہ سارے مل کر میرے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ خدا کو بھی نہ جانے کیوں یہ جملے اتنے اچھے لگے کہ ایک ہاتھ سے چاند کے ٹکڑے کروائے دوسرے ہاتھ سے سورج کو پلٹوا لیا۔ تو دینے کے لیے تیار تھے۔ جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کو جن کو پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب نہیں تھی ان کو مال مل گیا، مال غنیمت، جنگیں لڑ کے، تو روایتوں میں ہے کہ یہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تمام افراد مل کر آپ کے لیے ایک سونے کا بڑا ٹیلا بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ روایت میں ہے، روایتیں سنتے جائیے گا، 8-10 روایتیں ہیں، بس میں 2-3 پیش کر رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے بعد سلام اور درود کے یہ عرض کیا کہ خدا آپ کو اپنا سلام دینے کے بعد کہتا ہے کہ تمام مفاتیح الغیب خدا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تمام چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہے، سپرد کرنا چاہتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے تمام خزانوں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، ان کی کنجیاں ان کی چابیاں خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ عجیب بات کہی، کب اس کے بعد کیا پھر آپ خدا کی طرف چلے جائیے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دنیا چھوڑ دینی ہے، کیا مجھے نہیں چاہیے لے جاؤ۔ کتنا خوبصورت جواب ہے، یہی جواب حسین ابن علی کا تھا شب عاشور، یہی جواب تھا، جو نانا کی سیرت وہی نواسی کی سیرت، کیا لے جاؤ۔ تو ایسا نبی کہ جو نہ جبریل کا مانگا ہوا قبول کرے، جو جبریل لے کر آئے اس کو واپس پلٹا دے، جو اللہ دینا چاہے وہ لینے سے انکار کر دے، کچھ نہیں چاہیے، جو نہ امت سے قبول کرے نہ کافروں سے قبول کرے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ وہ امت سے آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگ رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، مانگا یا نہیں مانگا؟ مانگا، جب مانگا تو دیا کیوں نہیں؟ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دماغی صحت پہ شبہ ہو گیا تھا، بخار چڑھ گیا تھا۔ نبی کی دماغی صحت پہ شک وہ کرتا ہے جس کے اپنی دماغی صحت پہ شک ہو، نبی کی دماغی صحت پہ کوئی اثر نہیں آتا۔ میں ایک ایک کر کے آیتیں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا اور آپ کو وہ چیز جو امام علیہ السلام نے اور علامہ ابن حجر مکی نے اور علامہ ابن محی الدین عربی نے، ان تینوں شخصیات نے، اولاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا کہا حروف مقطعات سے متعلق، ریسرچ کیا آئی حروف مقطعات سے متعلق، اور علماء اہل سنت نے کیا کہا۔ بھائی ڈپٹی نذیر احمد اور سر سید احمد خان نے تو واضح طور پہ لکھا اور لکھ کر چلے گئے کہ جناب علی ان کے نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے نہ ان کا کوئی ہدایت ان سے لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بے معنی حروف ہیں۔ اگر یہ بے معنی حروف ہیں تو پھر ان کو قرآن میں نازل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن مجید کا حرف ہدایت ہے۔ جب ایک ایک حرف ہدایت ہے، بس ایک سوال آپ سے کر کے واپس حروف مقطعات کی طرف جاؤں گا، جب ایک ایک حرف ہدایت ہے یعنی ہر معاملہ ہدایت ہے، ہر آیت ہدایت ہے، ہر نقطہ ہدایت ہے، ہر حرف ہدایت ہے، ایک ایک لفظ ہدایت ہے، 6666 کی 66 آیتیں ہدایت ہیں، وہ سب کی سب ہدایت ہیں۔ کسی میں احکام ہیں، کسی میں نظریات ہیں، کسی میں قیامت ہے، کسی میں عدل ہے، کسی میں توحید ہے، یہ سب ہدایت ہیں۔ اور ایسے میں اگر خدا کسی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دے تو کیا وہ ہدایت ہے یا نہیں ہے؟
قرآن مجید میں مختلف لوگوں کے قصیدے بھی خدا نے بیان کیے ہیں، خدا نے مختلف لوگوں پر لعنتیں بھی کی ہیں، تو لعنت بھیجنا بھی ہدایت ہے اور کسی کی تعریف کرنا بھی ہدایت ہے۔ بھئی لعنت اللہ علی الظالمین آیا یا نہیں آیا؟ لعنت اللہ علی الفاسقین آیا یا نہیں آیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین آیا یا نہیں آیا؟ تو معلوم ہوا لعنت بھیجنا ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الفاسقین، تو کیا آیتیں ہیں؟ کہا 72 حروف آئے ہیں۔ کتنے آئے ہیں حروف؟ 72۔ کیا عجیب تعداد ہے 72 کی، آئے ہائے ہائے۔ 72 حروف ہیں کہ جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور یہ اگر ان کو جمع کریں اور ان کی جو تکرار آئی ہے آپس میں وہ چھوڑ دیں تو 14 بنتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ان سے اگر کوئی ایک جملہ نکل کر سامنے آتا ہے ان حروف سے، وہ واحد جملہ کیا ہے؟ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہدایت ہے، خدا ہم کو اس راستے پہ قائم رکھے۔ ایک واحد جملہ جو بامانی بنتا ہے وہ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ بامانی بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اب حروف کیا ہیں؟ الف لام میم کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، اب نون کا مطلب کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نون سے مراد ہے نفس رسول۔ نون والقلم، نون کی قسم اور قلم کی قسم، وما یسطرون، اور ان سطروں کی قسم، ان تحریروں کی قسم جو مستقبل میں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آ جائیے صاد، صاد کی قسم، والقرآن ذی ذکر، صاد کی قسم اور اس قرآن کی جو ذکر ہے۔ تو کیا اس سے کیا مراد ہے؟ نون سے مراد تو نفس محمد ہو گیا، نون والقلم۔ یہ بتائیے صاد سے کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا سورت محمد کی قسم۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت پڑھی اس نے، کہا کہ یہ بتائیے یہ جو لفظ آیا قاف والقرآن المجید، قاف کی قسم اور قرآن مجید کی قسم، تو یہاں قرآن کی قسم کھا رہا ہے خدا اور کسی قاف کی قسم کھا رہا ہے۔ تو قاف کون سی چیز ہے؟ تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا قاف کا مطلب ہے قلب رسول۔ اب ایک مرتبہ پھر پوچھا یاسین کا کیا مطلب ہے؟ یاسین کا مطلب کیا ہے؟ کیا تو بتا، اب تو بتا کہ یاسین کا مطلب کیا ہے؟ تاہا کا مطلب کیا ہے؟ تو بتا۔ تو پھنس گیا، اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کہ یاسین یہاں پر خدا نے ہمارے جد کے نام کی قسم کھائی ہے، اور پھر کہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، تو بے شک رسولوں میں سے ہے۔ یاسین کہ یاسین کوئی نام ہوا؟ کہا یہ نام ہے ہمارے جد کا۔ کہ یہ کیسا نام ہے؟ آج تو آپ کو یاسین نام عجیب نہیں لگتا، لیکن سین کسی کا نام ہو تو عجیب لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو ان کو بھی بڑا عجیب لگ رہا تھا یہ سین کیسا نام ہے۔ تو کہا کہ یہ ہمارے جد کا نام ہے، سین لکھو، سین یہ نون، یہ لکھو گے نا، سین لکھا۔ اگر ملفوظی لکھنا ہے تو پہلے سین لکھیں گے، پھر یہ لکھیں گے، پھر نون لکھیں گے، ایسے ہی لکھیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی کا سر کٹ گیا۔ اگر یہاں پر فقط ہے لگ جاتا تو حسین بنتا یا نہیں بنتا؟ میں نہیں کہہ رہا، صاحب تفسیر میزان محمد حسین طباطبائی آیت اللہ العظمیٰ نے یہ جملہ لکھا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کٹے ہوئے سر کی قسم، حسین کے سر کی قسم، یہ یاسین نام محمد مصطفیٰ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نانا اور نواسے کا رشتہ جڑا ہوا ہے، کٹا نہیں ہے۔ سین لکھ کر خدا نے بتایا ہے کہ ہے غائب ہے، یعنی سر کٹ گیا حسین کا۔ سین لکھو پورا۔ کیا یہاں پہ قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم؟ کیا یہاں پہ قسم کیوں کھائی اور یہ کیوں کہا کہ انکا لمن المرسلین، بے شک تم ہی مرسلین میں سے ہو؟ یہ کیوں کہا؟ اب جواب سن لیجئے گا اور پھر اس کے بعد بس مصائب کی طرف چلا جاؤں گا، مجھ میں طاقت رہی نہیں اب پڑھنے کی۔ دو جملے سنیے گا فقط۔ فرمایا کہ تو نے سورہ سات پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے سورہ سات پڑھی ہے۔ کہا وہاں پہ آیت آئی ہے سلام علی موسیٰ و ہارون؟ کہاں آئی ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین آئی ہے آیت۔ سلام علی ابراہیم آیت آئی ہے؟ کہاں آئی ہے۔ کہا سلام علی الیاسین آیت آئی ہے یا نہیں؟ کہاں آئی ہے۔ کہا الیاسین کا مطلب کیا ہے؟ کہ یاسین کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ال کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہ ال سے مراد ہم آل یاسین ہیں، خدا نے ہم پر درود و سلام رکھا ہے۔
خدا نے ہم پر درود و سلام قرآن میں رکھا ہے، تو جن پر قرآن میں خدا نے درود و سلام آل یاسین کہہ کے رکھا ہو، پنجاب اسمبلی ان پر درود و سلام روکتی ہے۔ جاہلوں کی کمیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کو کیا معلوم کہ حسین کیا ہے؟ علم سے دور ہو گئے۔ اگر امامت کی طرف آتے تو یہ حالتیں نہیں ہوتی جو اس وقت مسلم امہ کی ہے۔ یہ بتائیے کہ اس وقت عالمی طور پہ انسانوں کا لیڈر کون نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انسانوں کا آپ دیکھیں گے امریکہ ہے، فرانس ہے، اسرائیل ہے، یہ انسانوں کے لیڈر نظر آ رہے ہیں۔ یہ حیوان نما انسان جو انسانیت کا خون چوس رہے ہیں، یہ انسانوں کے لیڈرز ہیں۔ یہ مسلمان ہیں؟ نہیں۔ عیسائی ہیں؟ عیسائی بھی نہیں ہیں۔ یہ شیطان پرست ہیں، یہ شیطان پرست لوگ۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کی جنگ کس سے؟ ان کی جنگ دنیا میں اگر کسی سے ہے، ان شیطانوں کی، ان حیوانوں کی جنگ، تو آپ سے اور مجھ سے ہے، ان لوگوں سے ہے جو حسین ابن علی کا نام لے رہے ہیں۔ پاکستان میں جو فرقہ واریت کی جنگ چھیڑی گئی تھی، اس میں بھارتی ایجنسی را بھی انوالو ہے، اس میں CIA امریکن ایجنسی بھی انوالو ہے، اور اس میں دیگر وہ تمام قوتیں کہ جو اسرائیل کو پروان چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں وہ انوالو ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تشیع کے جتنے علماء اعلام ہیں، چاہے آیت اللہ سید علی خامنائی ہوں یا آیت اللہ سیستانی ہوں یا آیت اللہ حسن نصر اللہ ہوں، عالمی تشیع کے ہاتھ میں اس وقت یہ قوت ہے کہ وہ امت مسلمہ کی لیڈر ہے۔ یہ قوت اس وقت آپ کس کو لیڈر مانیں گے؟ بتائیے، کس کو تسلیم کریں گے کہ مسلم امہ کا لیڈر کون ہے؟ تو آپ کو مجبور ہو کے یہ کہنا پڑے گا کہ اگر مسلم امہ کو کوئی پریزنٹ کر رہا ہے تو یہ حسن نصر اللہ کر رہا ہے، یا آیت اللہ سیستانی کرتے ہیں، یا آیت اللہ خامنائی کرتے ہیں۔ تو اہل علم کا مجموعہ ہے۔ اور میں یہاں پہ مختصر کر رہا ہوں بات کو۔ مسلمانوں کی کم بختی کیا آئی؟ مسلمانوں کی کم بختی معلوم ہے کیا آئی؟ مسلمانوں کی کم بختی کہاں سے آئی؟ وہ سن لو، 2 جملے سن لو بس۔ تمام اہل سنت کے اکابر علماء اعلام کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ 4 مت کبھی مت کہنا۔ ڈاکٹر اسار ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، طاہر القادری ان کا بھی یہی کہنا تھا، طارق جمیل صاحب ان کا بھی یہی کہنا تھا، مولانا مودودی ان کا بھی یہی کہنا تھا، رفیع عثمانی ان کا بھی یہی کہنا تھا، اشرف علی تھانوی صاحب ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ آپ کہیں گے ہم نے تو آج تک 4 سنے تھے، بتائے 4 گئے ہیں 5۔ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ 6 مہینے امام حسن کے خلافت راشدہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ 6 مہینے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ملتی یہ ہے کہ 30 سال تک میرے بعد خلافت راشدہ باقی رہے گی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں اور ترمذی میں موجود ہے۔ میرے بعد کتنے سال رہے گی؟ 30 سال تک۔ اگر امام حسن کے 6 مہینے شامل نہ کریں تو خلافت راشدہ کی مدت پوری نہیں ہوتی، یعنی حسن کے بغیر خلافت راشدہ ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسن کو چھوڑ دیا تو خلافت راشدہ مردہ ہو جائے گی، تو لہذا حسن کو شامل کرنا ضروری تھا۔ لہذا علماء نے بیان کیا اس بات کو، اپنی تحریروں میں لکھا اس بات کو، مولوی نے چھپا لیا۔ عالم بیان کرتا ہے، مولوی چھپا لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ عالم نے بیان کر دیا، لکھ دیا 6 مہینے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ خلافت ہے یا ختم ہو گئی؟ تو کہا اس کے بعد ملوکیت ہے، اس کے بعد خلافت نہیں ہے۔ یعنی امام حسن کے ہاتھ سے جب خلافت جائے گی، اس کے بعد خلافت اسلام میں دوبارہ داخل نہیں ہوگی۔ تو اب جو بھی اس دور میں کوشش کر رہا ہے کہ خلافت دوبارہ واپس آ جائے، کسی بھی شکل میں آئے، کسی بھی نام سے آئے، بیوقوفی کی حرکت کر رہا ہے۔ اب خلافت نہیں آئے گی، اب دور امامت دوبارہ آئے گا۔ امام زندہ ہے، خلیفہ تو راشدہ ختم ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں، ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، خلافت راشدہ کس پہ ختم ہوئی؟ امام حسن پہ، یعنی اور امام حسن نے خلافت راشدہ 6 مہینے رکھی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ یہی ہے، یہ کچھ اور ہے۔ 6 مہینے رہی، اس کے بعد مسلمانوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ صلح کر